बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। गंदम मेगा स्कैंडल में हर रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं और बहुत सारे किरदार सामने आ रहे हैं। जो दस्तावेज़ात हैं इस स्कैंडल के हवाले से उसके मुताबिक 10 लाख टन गंदम दरामद करने की समरी शहबाज शरीफ साहब की PDM की हुकूमत थी जब उस वक्त सामने आई थी। लेकिन 13 जुलाई 2023 को फूड सिक्योरिटी के वजीर ने 10 लाख टन गंदम को सरकारी तौर पर ख़रीदने की मंजूरी दी थी। गंदम को स्ट्रेटेजिक ज़खायर के तौर पर लाने का फैसला हुआ, मगर 8 अगस्त 2023 को ECC ने इस समरी को मौखर कर दिया। निगरान हुकूमत आ गई उसके बाद और 1 सितंबर 2023 को ये समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई और 4 सितंबर 2023 को वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बतौर फूड सिक्योरिटी वज़ीर इस समरी की मंजूरी दी और उस समरी में आटे की कीमत 5,600 रुपये मन बताई गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस ने इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की हिदायत दी। इन डॉक्यूमेंट्स जो अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक 12 सितंबर 2023 को गंदम दरामद करने की जो समरी थी वो दोबारा ECC को भेजी गई, मगर वजारत ख़जाना ने गंदम सरकारी तौर पर ख़रीदने की हिमायत नहीं की और कहा कि प्राइवेट सेक्टर ही बेहतर तरीके से दरामद कर सकता है। फिर 23 अक्टूबर 2023 को ECC ने गंदम सरकारी तौर पर दरामद करने की भी समरी मंजूर कर ली। दस्तावेज़ात के मुताबिक 24 नवंबर 2023 को ट्रेड कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP ने 11 लाख टन गंदम बरामद करने का टेंडर दिया। TCP के 2 टेंडर्स देने पर भी कोई बोली नहीं लगी और गंदम प्राइवेट सेक्टर को बरामद करने की इजाज़त दे दी गई। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि TCP के टेंडर्स पर ना तो कोई बोली लगी है, लेकिन इसके बावजूद 17 दिसंबर तक 12 लाख टन गंदम मुल्क में आ चुकी थी। यानी कि वो जो आप कहते हैं ना कागजी कार्रवाई, उसका भी अल्लाह के फजल से किसी ने कोई हुज्जत नहीं तमाम की कि कम से कम वो सारा का सारा प्रोसेस तो कर लें। जिन्होंने मंगवानी थी गंदम उनको गो अहेड था और वो गंदम ऑलरेडी आ चुकी थी जब तक ये प्रोसेस पूरा होता। इन्हीं दस्तावेज़ात के मुताबिक जो 19 दिसंबर 2023 को वीट बोर्ड का इजलास हुआ उसमें अचानक मजीद 15 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। अच्छा, इस इजलास में ये भी बताया गया इजलास को कि 25 जहाज़ प्राइवेट गंदम लेकर आ चुके हैं और गंदम मुल्क में पहुंचना शुरू हो गई है। 23 फरवरी 2024 को इजलास में गंदम बरामद करने की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई और वफाक ने फिर 15 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद मार्च में मौजूदा हुकूमत के वजूद में आने के बाद भी गंदम बरामद होती रही है और तकरीबन जो करोड़ों अरबों रुपए का जो आप कह लीजिए कि मामला है वो इस नई हुकूमत के सर पे भी है। अब गंदम स्कैंडल के खिलाफ किसान जो हैं वो 10 मई से एहतजाज शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो मॉडल टाउन लाहौर में इजलास हुआ जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो भी शामिल हुए, वहाँ पे ये तजवीज़ दी गई है कि नैब और FIA से इस मामले की तहकीकात कराई जाएँ और जो भी इसमें मुलविस है, चाहे वो काकड़ साहब हैं, उनकी काबीना के कोई अरकान हैं, ट्रेडर्स हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उस वक्त की वजारत ख़जाना के लोग हैं, हर एक के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज है उससे लगता है कि शायद इस तरीके से ये तहकीकात नहीं होंगी जिस तरह की तजावीज़ सामने आई हैं। अब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो इस चीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं कि कोई ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि FIA या नैब से इस मामले की तहकीकात कराई जाए। आप जानते हैं कि जो नैब के कवानीन में अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट आई थी, तरमीम आई थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी मुबैना स्कैंडल 50 करोड़ की जो रकम है उससे ज़ायद होगा तो फिर नैब उसकी इंक्वायरी कर सकेगी। ये तो 300 अरब से ज़ायद का स्कैंडल है, तो फिर साबिक वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुलाया जा रहा और वो आने के लिए भी तैयार नहीं नज़र आते हैं। ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है, मुबैना इल्ज़ाम है कि उनकी गलती या उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हुआ या उनकी काबीना की गलती से हुआ। तो मेरा ख्याल है कि उनको सामने आना चाहिए, जहाँ भी उनको बुलाया जाए उनको आना चाहिए और अपना जो जवाब है वो भी बताना चाहिए। अब जो 98 अरब रुपए की जो गंदम शहबाज शरीफ साहब के आने तक हुई है दरामद, अब ये है जी कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो ये जो दरामद होती रही है गंदम उसको भी इन्वेस्टिगेट करे। तो ये अनदर कॉन्फ्लिक्ट है, तजाद है इस सारे मामले की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी में। दूसरा जो मामला है वो चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक का मामला है। जजेस की तकर्री के तरीके को बदलने के लिए आईनी तरमीम की बात हो रही है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब को
اپنے خلاف بی ٹیم کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ سن نہیں رہے، ہمیں انصاف مل نہیں رہا. ایسے میں اگر چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی جاتی ہے، ایکسٹینشن دی جاتی ہے، پاکستان میں ایکسٹینشن ایک بہت ہی متنازع سبجیکٹ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ باجوہ صاحب کو جیسے ایکسٹینشن ملی، اس سے پہلے ماضی کے آرمی چیف صاحبان کو جو ایکسٹینشنز ملی، اس کا کبھی بھی ملک کو اور نظام کو فائدہ نہیں ہوا. تو یہ جو ایکسٹینشنز کا رواج ہے یہ کیا ختم ہونا چاہیے؟ حکومت واقعی ایسا سوچ رہی ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں، انہوں نے ان تمام باتوں کو یکسر مسترد نہیں کیا. اسلام آباد میں رومرز اس حوالے سے عروج پہ ہیں، اور ججز کی جو عمر ہے ریٹائرمنٹ کی، اس کے اوپر بھی جناب کافی بات ہو رہی ہے کہ وہ 65 سے 68 سال کرنے کی شاید تجویز ایک سامنے. تو کچھ اس حوالے سے بات کریں گے. آخر میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اس میں جو جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل، وہ کوئی پیغام رسانی انہوں نے کی ہے اور وہ کوئی فارمولہ بھی پیش کر رہے ہیں. تو آج ہم نے ان کو بھی پروگرام میں دعوت دی بھی ہے. ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب جن سے مذاکرات کرنے ہیں، اگر وہاں سے جواب یہ ہے کہ ہم نے نہیں کرنے، یا کوئی جواب ہے ہی نہیں، بالکل خاموشی ہے، تو اس کا مطلب کیا لیا جائے. تو میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جن سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں، پاکستان کے معروف سینئر صحافی امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب جو کہ سابق سیکرٹری دفاع بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. جی قیوم صدیقی صاحب، سب سے پہلے اگر آپ سے میں پوچھ لوں کہ ایک ایسا سکینڈل جس کے آپ تانے بانے 3 حکومتوں پہ جا کے مل رہے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس میں ملوث تھی، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے یہ جو درآمد کرنے کی سمری تھی اس کا آغاز تو وہاں سے ہوا، نگران حکومت نے اس کو اپروو کیا، اور جو منتخب حکومت آئی ہے اس میں یہ جاری رہا. آپ کے خیال میں تحقیقات کس کو کرنی چاہیے؟ ایف آئی اے نیب کو کرنی چاہیے، کوئی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، حکومتی کوئی کمیشن اس کی بہتر تحقیقات کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ حکومتی کمیشن بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو نیب ہے، نیب کے پریویو سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک آرڈیننس آیا تھا جس میں ایکنکس میں دیگر جو فورمز تھے ان تمام کو جو ہے نیب کے پریویو سے نکال دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو پھر اس میں نیب ترامیم ہوئی تھی، اور نیب ترامیم کا ایک پیکج جو ہے وہ پورے کا پورا منظور کیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ قلعدم قرار دے دی گئی تھی. تو لیکن یہ جس میں سے یہ ایکنک اور دیگر اداروں کو نکال دیا گیا تھا نیب کے پریویو سے، تو وہ تو موجود ہے. تو نیب کا کیس تو فی الحال میرا نہیں خیال ہے کہ، کیونکہ اگر یہ جو امپورٹ ہے اس کی منظوری صوبائی حکومتوں نے اور انہوں نے دی ہے، اور تو وہ نیب کے پریویو میں تو نہیں آئیں گے. میرے خیال میں اس میں جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے ہی انویسٹیگیشن کے، آپ کے پاس 2 ہی ادارے ہیں، 3 جو کہ ایف آئی اے ہے یا پھر آپ کا دوسرا پولیس ہے. تو یہ ایف آئی اے کے ذریعے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے میں انٹرسٹڈ ہیں، نہیں ہیں؟ ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو جو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو یکسر اس ساری چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ تو صوبائی حکومتوں کا معاملہ تھا. اگر ان کا معاملہ بھی تھا تو آپ کے خیال میں ان کو آنا نہیں چاہیے تحقیقات کے لیے، اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں جس پر بھی الزام لگ رہا ہے اس کو جانا چاہیے، اور آگے بڑھ کے جو ہے وہ جو بھی اس کا موقف ہے اس کے اوپر اس کو بتا دینا چاہیے. اور اگر آپ کا کوئی اس میں نہیں ہے کچھ ایسی بات کہ جس سے کہ شکوک و شبہات مزید پیدا ہوں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک فیئر اگر انکوائری ہوتی ہے تو اس کے اندر جا کے اس کا حصہ بن جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. امیر عباس صاحب، ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں جی خوش قسمتی سے فصل بہت زیادہ ہوئی ہے. ہماری خوش قسمتی جو ہے وہ احتجاج منا رہی ہے، کسان جیلوں میں ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، باردانہ مل نہیں رہا. ہم کیسے اس سارے پروسیس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہینڈل کر رہے ہیں؟ حکومت کیسے ہینڈل کر رہی ہے، اور رسپیکٹیو جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ، اور آپ کے تمام مہمانوں کو السلام علیکم. دیکھیں، فرض کر لیں کہ نہیں آیا آٹے کا بحران یا گندم کا بحران، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال اور کوئی بحران نہیں آنا تھا؟ آٹے کا نہ آتا تو تیل کا بحران آ جاتا، تیل کا بحران نہ آتا تو چینی کا بحران آ جاتا، چینی کا بحران نہ آتا تو اب تو ہم ٹماٹر اور پیاز کے بحران تک میں داخل ہو چکے ہیں.
کئی سالوں سے تو پیاز اور ٹماٹر کا بحران آ رہا ہے اور ہم دعائی دیتے ہیں کہ انڈیا کا بارڈر کھول تو وہاں سے منگوا لو, ایران کا بارڈر کھول تو وہاں سے منگوا لو. تو وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں کہ اس ملک کا کیا ستیہ ناش کر دیا گیا. یہ بیسک چیزیں تھی, بیسک. آج آپ کسی بھی ڈیٹا اینالسٹ کو, دنیا کے کسی بھی ڈیٹا اینالسٹ جو گریجویشن کر رہا ہے, اس کو یہ بتا دیں کہ اس ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے, اس ملک کا گروتھ ریٹ 2.1% ہے, اس ملک میں سالانہ اتنی گندم استعمال کی جاتی ہے. یہ بتاؤ کہ سن 3050 میں یہ ملک کتنی گندم پیدا کر رہا ہوگا اور کتنی گندم اس کو چاہیے ہوگی. ایک گریجویشن کرنے والا ڈیٹا اینالسٹ آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیسس سے کہاں جا کے وہ آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد کی پریڈکشنز کر رہی ہے. آپ سال کے بعد نہیں آپ کو پتا ہوتا کہ کبھی گندم امپورٹ کر کے بحران, کبھی گندم ایکسپورٹ کر کے بحران. تحفہ ہے اس نظام کے اوپر. لیکن امیر عباس یہ پتا تھا کہ بمپر پرائس یہ کراپ ہونی ہے, اور یہ بمپر کراپ کی پریڈکشن سال پہلے سے ہوئی بھی تھی. اس کے باوجود آپ دیکھیں, اچھا بتا رہے ہیں لوگ کہ جہاز آ کے کھڑے ہیں, گودامز میں جگہ نہیں ہے, اس کے باوجود آپ منگوائے جا رہے ہیں. کس کو فائدہ پہنچایا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا, ظاہری بات ہے جو امپورٹر ہیں ان کے کچھ تعلقات ہوں گے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے, ان کے تعلقات ہوں گے بیوروکریسی کے اندر, ان کے تعلقات ہوں گے مافیاز کے ساتھ. وہ انفلوئنس کرتے ہیں حکومتی پالیسیوں کو, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر حکومتیں بھی کک بیکس لیتی ہیں, پھر وزارتیں بھی کک بیکس لیتی ہیں. اور جو نگران حکومتیں ان کو ویسے ہی معلوم ہے کہ ہم 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے آئے ہیں, تو جتنی دہاڑی لگ سکے پھر ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے لگائی ہوگی. یہ جو پہلے آپ صدیقی صاحب سے سوال کر رہی تھی نا کہ اس کے بھی حل اس کا کیسے, یعنی کیا یہ حکومت کرے گی یا نہیں کرے گی, تو آپ شہباز شریف ہوں, حتیٰ کہ عمران خان ہوں, حتیٰ کہ زرداری صاحب ہوں, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ کبھی بھی مافیاز کو تھوڑا سا, یہ عمران خان کے زمانے میں شوگر والا کچھ چیزیں ایکسپوز ہوئی تھی کہ شوگر مل اونرز کس طرح سے کرتے ہیں, لیکن وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا تھا. وہ مافیا بھی پر عمران خان پر حاوی ہو گیا تھا, اور عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے سوائے چند لوگوں کے خلاف ایکشن لینے سے. آگے بات نہیں جا سکی تھی. تو یہ اسے کہتے ہیں آئرن فسٹ. جب لیڈرشپ آئرن فسٹ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے اور پھر وہ لی کوان یو کی طرح کہتی ہے کہ پھر دیکھتے ہیں جس نے ایسے آستینے چڑھا کے نا, دیکھتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی. یہ ملک ہم تم پر بلیدان دے دیں, یہ 25 کروڑ لوگوں کا بلیدان دے دیں, یہ چاند مٹھی پر مافیاز کے اوپر, ریاست کے اصول و ضوابط قانون یہ سب کچھ بلیدان دے. یہ لیڈرشپ نے یہ جان دکھانی ہے نا. جنرل صاحب, یہ مافیاز کیوں اتنے حاوی ہو جاتے ہیں؟ اگر کہیں پہ کوئی اچھا فیصلہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, مافیاز جو ہیں وہ کبھی احتجاج کرتے ہیں, کبھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ بڑی لوگوں کو انٹلیکچوئل ایک بات لگتی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ نے ایسے لوگوں کو حکومتوں میں بٹھایا ہوا ہے, ایسے لوگوں کو بیوروکریسی میں بٹھایا ہوا ہے جن کے اپنے بزنسز ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے بزنسز اور بزنس انٹرسٹ ہیں. تو کیا کریں اس طرح کے بیگا سکینڈلز کی کیسے تحقیقات کرائیں؟ کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی سکینڈل, ہر 2 سال بعد کوئی اتنا بڑا میگا سکینڈل ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں, آپ نے ساری تشخیص تو کر دی اور باقی 2 بھائیوں نے بھی بتا دیا آپ کو. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ صاحب ذرا, میں تو ان جیسا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں اور اتنا زیادہ گہری ان باتوں کو شاید نہ سمجھتا ہوں, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ PDM-1 انٹرم گورنمنٹ اور PDM-2 تسلسل ہے کا, ایک ہی وہی لوگ ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کوئی سزا دیں گے یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کریں گے, وہ کہہ جو بھی رہے ہیں یہ بھول جائیں. وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. تو کوئی اگر انکوائری ہوئی بھی تو سب ایگزونریٹ ہو جائیں گے, سب کسی کا قصور نہیں نکلے گا. ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ بیوروکریٹ کو جو ہے نا وہ بنا لیں, اس کا ایک اسکیپ گوٹ بنا لیں. تو میری بہن بات یہ ہے کہ جب ملک, اگر آپ سمجھتی ہیں اور یہ دونوں بھائی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہا ہے یا کسی لاء کے مطابق چل رہا ہے, پھر تو یہ بحث ہماری چاروں کا بیٹھ کے یہ بات بنتی ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ چونکہ ایک یہ قانونی مملکت ہے اور ایک خاص قانون کے مطابق چل رہی ہے, تو لہٰذا آپ سوال کر سکتی ہیں کہ اس کا کیا ہونا چاہیے. تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میرا تو خیال یہ اس سے بڑا سوال جو ہے
وہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ملک کو قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا چاہیے، جہاں پر بیوروکریسی جو ہے وہ یعنی کہ نان اسپیشلائزیشن ہو. آج ایک بیوروکریٹ وابڈا کا ہیڈ ہے یا وابڈا کو رن کر رہا ہے، کل وہ محکمہ خوراک کو رن کر رہا ہے، پرسوں وہ نہروں کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ There is no سر coordination. وہ آپ نے پی اگر ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اور انٹرم تینوں کا کہہ دیا. جو ان سے پہلے تھے صاحب وہ بھی آئے تھے یہی دعویٰ کر کے کہ میں سول سروسز میں ریفارمز لے کے، وہ ویسے ہی بات کر رہی ہوں کہ ریفارمز کوئی نہیں کر سکتا سر، وہ بھی کمزور پڑ گئے مافیا کے سامنے، ہر ایک پڑ جاتا ہے. یہ بات میں نہیں مانتا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ ہمیں باور ضرور کرا دیا گیا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہم نے اپنے آپ کو یہ سبق پڑھا دیا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. بس جو وہ بڑا کرے گا وہ کہے گا، جو وہ امریکہ کہے گا وہ کریں گے، جو اور کوئی انسٹیٹیوشن کہے گی وہ کریں گے. آپ کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کھڑے تو ہوں. جب آپ کھڑے ہونا ہی نہیں چاہتے، جب آپ ایک پہلے ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے آ جاتا ہے، جب اس کی باری آتی ہے دوسرا کندھے پہ چڑھ کے آ جاتا ہے، تو آپ کیا خیال ہے کہ پھر کون کرے گا؟ کون یہاں پر ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ جی میں لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر آیا ہوں اور میں اپنی جو ہے نا لوگوں کی امنگوں کے مطابق حکومت کروں گا؟ ایسا کوئی بندہ پیدا کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں اچھا، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے ذرا بریک پہ جانے دیں جان صاحب. میں نے آپ سے سمجھنا ہے کہ آپ کوئی فارمولہ مذاکرات کا لے کے کچھ پیغام رسانی آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں، اور وہ فارمولہ کیا ہے کچھ اس کی بات کرتے ہیں. جی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی یہ جو گندم کا سکینڈل ہے یہ بھی ایک ظاہر بحران ہے، اور ابھی امیر عباس صاحب نے بہت سارے بحران گنوائے ہیں. ایک اور بحران ہے جو کہ ہمارا سیاسی بحران ہے، اور اس سیاسی بحران میں سے بھی نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو جان صاحب پہلے اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ جو ہیں وہ ٹی وی پہ آپ نے گفتگو کی ہے مختلف چینلز پہ، اور آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے، اس فارمولے کے بارے میں بتائیے. اور یہ فارمولہ جو ہے وہ آپ نے کیا کسی سے مشاورت یعنی کہ عمران خان سے بات کر کے یہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں سے بات کر کے یہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں، یا آپ اپنی ذاتی حیثیت میں سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولہ اگر لے کے چلا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ کوئی سکہ بند فارمولہ ہے. آپ یوں سمجھیں کہ میری طرف سے سجیشنز ہیں، اور یہ بالکل میری اپنی اختراع ہے، میں نے ہی سوچا ہے، میں نے لکھا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی سے میں انسپائر نہیں ہوا. میں نے دیکھا، یہ تو میں کلیئر کر دوں کہ نہ تو مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے اور نہ ہی مجھے پی ٹی آئی نے کہا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پہلے کوشش کی اس قسم کے تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں. پھر ایک آپ کو پتہ سینیٹر نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ ایک ہیلنگ ٹچ ہونی چاہیے. پھر ایک بڑے کاروباری شخصیت نے کہا کہ سب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. تو آئی فیلٹ کہ دیر از این ارج، سوسائٹی میں ایک ارج ہے کہ یہ جو کڑواہٹ اور ٹینشن اتنی لمبی ہو گئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اب یہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ پوائنٹ پہ ایک دو تین بندے ڈپیوٹ کیے گئے کہ آپ یہ لوگ بات کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کوئی اپنے پوائنٹس بھی بتائے. لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک سائیڈ اپنا ڈیمانڈ دے دے اور کہے کہ اس پر مذاکرات ہوں گے. صاف ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے جب آپ یہ چار چیزیں مانگ رہے ہیں تو آپ دینے کو کیا تیار ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو اپنا پرنسپل انسٹانس بالکل نہیں بدلوں گا اور بس یہ مجھے چاہیے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو پھر تو مذاکرات شروع سے ہی آپ سمجھیں کہ سکٹل ہو گئے ہیں. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن ختم ہو، آلدو وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ٹینشن جو بٹوین پی ٹی آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ختم ہو. وہ اوورآل اچھا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی راضی ہو جائے؟ قطعاً نہیں چاہتی، قطعاً نہیں چاہتی، کیونکہ وہ ان کا جو بیان ہے نا کہ جی اب پاؤں پکڑ رہے ہیں اور اب یہ کر رہے ہیں، پہلے وہ کر رہے تھے، ایسے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا ان ساری باتوں کا. لیکن سب سے بڑے سٹیک ہولڈر جو عوام ہیں، جو اس پورے کام میں اگنور کیے گئے ہیں، جن کی کوئی بات، ابھی ہم آپ گندم کی بات کر رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے امیر بات، آپ کو ایک برہان ہو تو بات کریں. لیکن جیسے اگر جلدی سے بتا دیں سب سے پہلا سٹیپ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو کہ اس کا آغاز ہو سکے ریکنسیلیشن کا؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے شارٹ ٹرم امیڈیٹ ریکنسیلیشن. مطلب یہ کہ یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. آئی ایم اویئر آف دیٹ. اس میں وی نو کہ لانگ ٹرم سولوشن ایک ہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے.
لیکن میں نے یہ سوچا کہ امیجیٹلی کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، کوئی ملک کو سانس لینے کا موقع دینے کے لیے، یہ جو پہلی بات یہ کہ اس کی موڈلٹی میں نے یہ سجیسٹ کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جائیں، حکومت خود بلائے، چیف جسٹس صاحب کو بھی بلائے، اور جو لوگ ہیں اس میں شامل کریں، کچھ بزنس مین شامل کریں، جو سارے تمام پارٹیوں کے ہیڈز ہیں ان کو شامل کریں، اور یہ گنجائش ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے، کیونکہ میں خود نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے رولز میں یہ ہو سکتا ہے۔ وہاں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ یہ جو تلخی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر پی ٹی آئی یہ 4 پوائنٹ دے رہی ہے تو حکومت کون سے 2 پوائنٹ دینا چاہ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کون سے 3 ٹھیک ہے، پوائنٹ دینا چاہ رہی ہے، تو وہ مل کر بیٹھ کر ایک دفعہ اس سے نکل جائیں، ایک دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دیں، تاکہ ملک جو ہے پھر اس قابل ہو جائے کہ ہم ٹھیک ہے، پھر اگلا ذرا اسٹیپ ذرا لے ذرا سکیں یہاں اس پہ کے رکیں، معاملے آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ کہا، آپ نے کہا کہ ایک تو حکومت نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ سے راضی ہوں، خان صاحب کی کوئی راضی نامہ ہو جائے، دوسرا آپ نے کہا کہ عوام میں ارج ہے، لیکن امیر عباس صاحب جن کو مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، جن کے مسائل بڑے ہو رہے ہیں، چیلنج بڑے ہو رہے ہیں، ان میں ارج نظر آتی ہے آپ کو کہیں پہ یا نہیں آتی؟ دیکھیے، امر ناتھ اثر ایک شاعر تھے، تو ان کا ایک مصرع ہے کہ کدورت ہے تو صلح و آشتی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کدورت ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ بغض یا عناد ہے اسے ختم نہیں کریں گے، تو صلح و آشتی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک انٹرم ریلیف ضرور ہے جو حکومتیں دیتی ہیں، انٹرم ریلیف، تو یہ جنرل صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ ایک انٹرم ریلیف ہے۔ جی دونوں طرف سے دیکھیں سیز فائر کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایک فریق یہ کہے گا نا کہ تم نے غلطی کی ہے، تو پھر آپ کو دوسرے فریق کو بھی یہ حق دینا پڑے گا کہ ہاں میں نے اگر غلطی کی ہے تو پھر تم نے بھی غلطی کی۔ تو یا تو پھر آپ اس پر آ جائیں کہ ہم غلطیوں کا پہلے تعین کر لیں کہ کس نے کیا غلطی کی ہے، پھر عمران خان نے کیا غلطی کی ہے، تو پھر دوسری طرف سے کیا غلطی ہوئی ہے، پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ لیکن یا امیر تو عباس، وہی کیا ماڈل ہے نا، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف، تینوں طرف یہ سوچا جائے کہ ہم سے کیا غلط ہوا؟ یعنی کہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میرے سے تو کچھ غلط ہوا ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے اس طرح سے تو اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے روزانہ تو میڈیا سے بات کر نہیں سکتی، لیکن میں ویسے آئیڈیلی پوچھ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اتنے اچھے لوگ تو یہ نہیں ہے ہمارے کرتا دھرتا، چاہے وہ سیاست دان ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو گئے۔ ہاں پہلے میرے پاس ہے، میں بتاؤں تو میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اتنے اچھے لوگ تو یہ نہیں ہے، تو یہ خود تو نہیں بتائیں گے۔ یہ یا تو کوئی جیسے وہ شاہد خاقان عباسی بیچارے 5-7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یس کمیشن، یس یس یس، یا وہ آپ بنا دیں، چلیں اس میں آپ اس کٹے کو کھول دیں اگر آپ کھول سکتے ہیں، لیکن بات پھیلے گی، پھر بات آگے تک جائے گی۔ یا پھر دیکھیں اصل بات جو ہے نا وہ تنزیلہ صاحبہ، وہ یہ ہے ہی نہیں کہ 2022 23 24 کے بعد سے کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ یہ ہے ثانوی بحث، ثانوی بنیادی بحث یہ ہے کہ اس ملک میں جو دو ادارے ہیں، جو دو طاقت کے مراکز ہیں، ایک سویلین، دوسرا اسٹیبلشمنٹ، جب تک یہ دونوں اپنے دائرہ اختیار کا اثر نو تعین کر کے اس میں رہنے کا، خود کو اس میں قید کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، یہ بات تو اصل وجہ تو یہ ہے نا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کل کو اگلی حکومت آئے گا کہ میرے ساتھ یہ اچھا، ہو رہا ہے۔ جو نیت ہے نا، وہ نیت آپ کہہ رہے ہیں بنیادی چیز ہے۔ قیوم صدیقی صاحب، کیا ہے کوئی نیت؟ اور ظاہر ہے میں تو جب اسٹیبلشمنٹ کی یا میں جس سپریشن آف پاورز کی جب بات کرتی ہوں تو مجھے تو ظاہر ہے وہ اس میں جوڈیشری بھی نظر آتی ہے، وہ بھی تو ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ ابھی چیف جسٹس صاحب کو پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو ٹیم بی بنے ہوئے ہیں، اور چیف آف آرمی سٹاف پہ پہلے وہ بہت سارے الزامات بھی لگا چکے ہیں، لیکن انہوں نے مذاکرات کے لیے اپنی کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا حوالہ دے کر اور کسی ایک مخصوص چیز کے اوپر بات کرنے کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہر مرتبہ حوالہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب اپروچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو آپ وہ کوئی سیٹ سٹینڈرڈ اصول تو ہے نہیں ہے یہاں پہ کہ آیا کوئی اصول ہے یا انتقام ہے، کیا ہے۔ اینی ویز باقی جو ہے امیر بات کر رہے تھے کہ یہاں سویلین اور دوسرا ادارہ، سویلین کا تو ادارہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، ادارہ تو بس ایک ہی ہے اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اس میں
جو یہ پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے، مطلب اگر آپ فیکٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جی وہ بی ٹیم والا الزام یا یہ والا الزام، تو عدلیہ کس طرح بی ٹیم بنی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیں آپ، فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے دیکھ لیجئے کتنے ہیں ان کے حق کے اندر جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے، اگر میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے وہ الیکشن کروانے کی آئینی درخواست جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، وہ ہوئی تھی۔ پھر لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر بھی ان کو وہاں گئے۔ پھر آپ کا بلے والا فیصلہ تھا وہ بھی نیچے سے عدالت سے آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں والا، تو یہ تو اب آگے وہ اس پہ ہیں۔ لیکن جہاں تک سائفر کا ہے، توشہ خانہ ہے، عدت کا معاملہ ہے، وہ بھی ہائی کورٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقائق کو آپ اگر جانتے ہیں تو وہ بالکل ایک مختلف۔ میں نے آپ سے صدیقی صاحب یہ جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ نا، یہ بھی پوچھنا، لیکن ذرا واپس آتے ہیں، ایک بریک لینے دیجئے۔ جج صاحب سے پہلے پوچھ لیں کہ ان کے خیال میں ایک سٹیپ انہوں نے بتایا، دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کچھ اس کی پریکٹیکل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے بات چیت بھی وہ کر رہے ہیں یا خالی انہوں نے میڈیا پہ پیش کر دیا، اور جیسے امیر عباس کہہ رہے ہیں اتنے اچھے تو ہمارے لوگ ہیں نہیں کہ آمین کہیں گے، کیونکہ کہتے ہیں if there is a will تو there is a way۔ تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور قیوم صدیقی صاحب کو کہیں جانا تھا، ان کی مصروفیت تھی، سو ان کا شکریہ کہ انہوں نے جوائن کیا۔ لیکن جج صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بنیادی طور پر ایک جگہ پہ بیٹھ جانا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایمبٹ میں یہ بات آ سکتی ہے، اینڈ ظاہر ہے اس کے لیے انیشیٹو حکومت کو لے کے جانا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب سے آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس حکومت سے یا کسی بھی سیاسی ادارے سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی تو ایک غیر آئینی تقاضا ہے نا، غیر آئینی ڈیمانڈ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سٹانسز ہیں پی ٹی آئی کے، جو سٹانس ہے گورنمنٹ کا، جو سٹانس ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ان تمام سٹانسز کے کوئی محرکات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اس کو بھی میں اس وقت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو سٹانس لیا ہوا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ میں تینوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت سبکی ہو رہی ہے حکومت کی، جو بھی انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اور کوئی ہیڈ وے نہیں بن رہا پی ٹی آئی کے لیے۔ کوئی میرا خیال ہے کہ اور بھی جو چیزیں جو انیشیٹو آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، عوام کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، کہ ایون ود ان دی اسٹیبلشمنٹ کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اندر ایک ریزسٹنس کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جس طریقے سے ججز آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے استعفے دیے ہیں، اور ایک جج صاحب نے تو علامہ اقبال کی نظم لکھ کر استعفیٰ دیا ہے، یہ کیا شو کرتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تو نہیں، ہمیں زبردستی لایا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پہلی دفعہ اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے جس میں ایک ڈیفائنس اور ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ معاشرے کی ریفلیکشن ہے۔ لیکن اس میں جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ ان کے لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ان کے ایسے سین ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سب کے ساتھ مذاکرات کی ہم حامی ہیں۔ تو اس میں جو الزام تراشی ہے لوگوں کا نام لے کے، چیف جسٹس کا نام لے کے، چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے، آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم اس پہ ایک بار لگ جانا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی کنونس کرنا چاہیے ان کی لیڈرشپ کو کہ بھائی آپ اس بات پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں؟ اچھا، وہ جو میرے 9 پوائنٹس ہیں، آپ نے پہلا پوائنٹ ایک تو خود ہی بتا دیا۔ پہلا پوائنٹ اس کا پہلے تو میں نے بتایا نا، اس کی موڈلٹی میں نے وہ پہلے کر دی۔ پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جو ہردہ سرائی ہے، یہ تلخ لینگویج ہے، یہ بند کی جائے۔ اور وہ میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے محرکات کو ڈسکس نہیں کر رہا، صحیح ہے، میں یہ بھی ڈسکس نہیں کر رہا کہ کس کا کہنا جسٹیفائیڈ ہے اور کس کا کہنا انجسٹیفائیڈ ہے۔ میں کہتا ہوں سبھی لوگ، اور جب میں اداروں کی بات کروں تو ایک ادارہ نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ہمارا ایک دم خیال جاتا ہے کہ میں صرف فوج کی بات کر رہا ہوں، یا جب ادارے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، آپ کو پریکٹیکل کوشش بھی کریں گے جن صاحب؟ مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے پروگرام کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی پریکٹیکل کوشش کریں گے، کوئی گروپ بنائیں گے، کوئی تنظیم بنائیں گے؟ یہ پوری سوچ میرے ذہن میں ہے، ورنہ یہ ہوا میں تو میں شروع نہ کرتا۔ اور اگر مجھے یہ اشارے نظر نہ آتے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں یہ احساس ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ مجھے نظر آئی ہے کہ ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. حکومت میں آپ جو سوچ ہے وہ آپ کو ویسے ہی نظر آ رہی ہے کہ ایک ودن دی پارٹی ایک فیکشن دوسرے فیکشن کے اوپر نہیں، حاوی اور ہونے کی انہوں کوشش نے کر رہا ہے. مذاکرات کی بھی بات کی. اچھا ذرا آپ جو دو باتیں آپ نے کی نا امیر عباس صاحب، کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اس پروسیس کو؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہم دوبارہ سے ایک 9 مئی آنے والا ہے ملک میں، مطلب ایسا 9 مئی نہیں لیکن تاریخ 9 مئی کی آنے والی ہے، ایک برس گزر گیا ہے. تو اس سال کو، اس پورے سال کو جب مارک ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک کوشش تو ہونی چاہیے. وہ کوشش کون کر سکتا ہے؟ سول سوسائٹی کر سکتی ہے، کیونکہ سول سوسائٹی میں تقسیم ہے. خان صاحب نے کوئی بہت اچھا رویہ نہیں رکھا، جو کافی نیوٹرل آبجیکٹو لوگ تھے ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا، چاپلوسوں کو گلے لگا کے رکھا. مطلب ان میں بھی تو بہت مسئلے تھے نا. پھر آپ کہیں گے میں ادھر لے جاتی ہوں بات کو، محرکات پہ نہ کریں بات، لیکن آگے کیسے بڑھیں؟ نہیں دیکھیں، آپ اس طرف بالکل لے کر جائیں، آپ کسی کی طرف بھی لے کے چلے جائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس طرف لے کے جائیں گے تو اس سے ایک نئی بحث جنم ہوگی. اس بحث کو جنم اگر ہم دے دیں گے تو پھر ہم مسئلے کا حل تک نہیں پہنچ سکتے. جی اسی لیے میں نے کہا کہ مسئلے کا حل کیا ہے. جی حل مسئلے کا یہ ہے کہ دیکھیں، اپوزیشن بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہوتی ہے. آپ موسٹ ڈیولپڈ سیولائزڈ ڈیموکریسیز میں بھی دیکھ لیں، وہاں کی بھی اپوزیشن ایڑیاں رگڑے گی، بچوں کی طرح ضد کرے گی. ہمیشہ حکومت وقت، گورنمنٹ آف دی ڈے، اسے سینہ چوڑا کرنا پڑتا ہے، اسے بڑا دل دکھانا پڑتا ہے، اسے درگزر کرنا پڑتا ہے، اسے آگے آنا پڑتا ہے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پہل کرتے ہوئے کہتی کہ میں ایک جملے کو ریزسٹ کر رہی ہوں آپ کی بات سن کے کہ خان صاحب تو حکومت میں بھی بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہی تھے. ویسے تو کتابی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چلے یوں کر رہے ہیں، وہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح تھی. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے حجت تمام کرتے ہوئے وہ اپنی طرف سے ایک کمیٹی اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے، 5 رکنی، 10 رکنی، 15 رکنی کی. یہ ہماری کمیٹی ہے. ہم یہ کمیٹی اسپیکر کے تحت بنا دیں، چیئرمین سینٹ کے تحت بنا دیں، جس طرح پرائم منسٹر اپنے ماتحت بنا دیں. یہ ہماری کمیٹی ہے اور یہ اپوزیشن الائنس کے ساتھ مذاکرات کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اپوزیشن کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمیٹی اناؤنس کریں. دیکھیں، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات بڑھانے کا. تو پھر میں، آپ اور جنرل صاحب ہی اسی پروگرام میں اگلے اتوار کو بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی 1 ہفتہ ہو گیا حکومت نے کمیٹی اناؤنس کی، کیونکہ عمران خان کمیٹی کو نہیں اناؤنس کر رہا. بھائی کیا ہم یہ کیا چاہت نظر آتی ہے دونوں سے؟ کوئکلی پوچھوں، اگر ہاں یا نہ میں جواب. ہاں، یہ بات ہے نا. تو حکومت میں چاہت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت ڈائیلاگ کی میز پر آئے گی اور پنڈورا باکس کھلے گا تو حکومت کو پھر یہ 8 فروری اور چیزیں دائیں بائیں. جن صاحب چاہت نظر آئی ہے یا نہیں آپ کو؟ ظاہر ہے حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے. جی مجھے نظر آئی ہے تو میں نے یہ. اچھا، آخری کوئک دونوں سے میں پوچھ لوں، یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، کیا یہ کوئی اچھی بات ہے اس وقت میں ایکسٹینشن کی بات ہونا؟ جن صاحب ہاں یا نہ میں آپ اس کا بھی جواب دے دیں. I'm sorry، بالکل I'm short of time. میں ہاں یا نہ کے بجائے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ زہر قاتل ہے سسٹم کے لیے. یقیناً حکومتوں کا حق ہے کہ وہ آئینی ترامیم کریں، لیکن ماحول اور سیاسی ماحول بہت میٹر کرتا ہے. امیر عباس صاحب، جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جی، جو معاملات ہیں سیاسی ایوانوں میں ڈسکس ہونے چاہیے، اور سیاست نام ہی اس عمل کا ہے کہ آپ نے ان چیلنجز کو، ان بحرانوں کو مل جل کر حل کرنا ہے. انیشیٹو کس نے لینا ہے؟ $1 ملین کویسچن وہی ہے اور وہیں پہ ہم سٹک ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.